आप आए तो मुझे लगा कोई फरिश्ता आया। आज़ादी नाम की चीज मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही कि हम आजाद जिंदा कौम है। बच्चे बिक रहे हैं पाकिस्तान में। मुझे एक फोन आया रमजान के दिनों में, सर वो कल सुबह आपको आना है पहले रोजे को रमजान प्रोग्राम में। लेकिन सर वो एक कोई बच्चा या बच्ची हो जो माजूर हो या जिसको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो वो भी आ जाए, और एक बाप को भी बुला रहे हैं हम। मैंने कहा बात सुने, आपने गलत आदमी को फोन कर दिया। सड़क पे बहुत सारे चल रहे हैं जो ये काम करने के लिए टीवी पे आ जाएंगे। मैंने इनकार कर दिया। अपनी कौम को फकीर बना रहे हो, और अगर खिलाना भी है तो अपने दफ्तर के अंदर बिठाओ और खिला दो। उसे वो तस्वीरें नहीं तो माँ का ये हशर करते हैं जो हमने आज पाकिस्तान का किया हुआ है। जिस तरह हमने तमाशे लगाए हुए हैं, दुनिया में हमारी कम बदनामी हो रही है। इंसान नहीं है ना, हमने लिबादा ओढ़ा हुआ है, खाल चढ़ाई हुई है इंसानों के अंदर से। हम जानवर हैं, हम जानवर ना रहें, इंसान बन जाए। और नई नस्ल को आगे बढ़ाना है, नई नस्ल को तबाह किया जा रहा है। ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं देखा। जिन हालात से पाकिस्तान इस वक्त दो चार है, हमें इंसान बनने की जरूरत है। हम इंसान नहीं रहे। जब पाकिस्तान में बात होती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से तो एक ही नाम दिमाग में आता है, वो नाम है अंसार बर्नी साहब का। आज हम मिलने जा रहे हैं अंसार बर्नी साहब से और बातें करेंगे ह्यूमन राइट्स के हवाले से। मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे इंस्पिरेशन है, मेरे एस्पिरेशन है, मेरे मोटिवेशन है। चलें मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बातें करते हैं अंसार बर्नी साहब। Thoughts That Shape Season 1 is presented by iBrandigo, powered by Igloo, co-powered by Beauty Global Network, fashion partner Swag Kicks, and transformational partner Transformation Wellness Clinics. Assalamu alaikum, Your Excellency Ansar Bani। वालेकुम अस्सलाम, और पाकिस्तान आमद आपको मुबारक हो। जैसे आप सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने आपको जो योर एक्सेलेंसी कहा है उसके पीछे सर के पीछे एक वजह ये है कि आप ह्यूमन राइट्स के आइकॉन, ह्यूमन राइट्स के आप वो एक नाम है जो सिर्फ ना पाकिस्तान को आपने ऑब्वियसली सर पे फहरिस्त में रखा है, बल्कि आपने पूरे एज अ ग्लोबल सिटीजन आपने बहुत काम किया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो यूनाइटेड नेशंस के हवाले से हो, आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हो, आपके काम, आपकी जो चीज़ें हैं वो अगर गिनने शुरू हो जाऊँगा तो मेरे ख्याल से शो खत्म हो जाएगा और वो पूरी रात हो जाएगी। और एज हसन अंसारी एज अ पर्सनल फिगर सर, जब मैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर था, यूएन वुमेन के अंदर था, तो एक ही नाम होता था कि आप अंसार बर्नी साहब की कंट्री से, तो आप ज़रूर अच्छा काम। आपने वो बेंचमार्क क्रिएट कर दिया जो हम शायद ऑब्वियसली कर भी नहीं पाएंगे, और आपने पाकिस्तान का आगे इतना आगे नाम रखा है कि हम लोग उसका 25% नहीं कर पाएंगे सर। तो सर उसके लिए थैंक यू। और मैं ऑब्वियसली आपके सामने हूँ तो मैं बहुत इमोशनल भी हूँ, बहुत इंस्पिरेशनल फिगर भी हैं आप, मेरे मोटिवेशनल फिगर भी हैं सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले शुक्रिया। हसन मियाँ, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। कभी कभी होता है दिल भराया हुआ होता है तो वो किसी की तलाश में होता है कि जहां वो अपनी भड़ास निकाल सके। बाज़ औक़ात कुछ इन हालात से गुजर रहा होता है जो आजकल पाकिस्तान में हालात से जिन लोगों को गुजरना पड़ रहा है। तो आप आए तो मुझे लगा कोई फरिश्ता आया और हम अपने दिल की बातें करें, अपनी कौम को कोई मैसेज दे सकें, उनको आगाही दे सकें, या दुनिया भर में जो लोग फंसे हुए हैं उन तक हमारी आवाज़ जाए कि हम उनके लिए कोई 40-45 साल से हम काम कर रहे हैं और सैकड़ों लोग आ चुके हैं, हज़ारों बच्चे, हज़ारों औरतें ट्रैफिक हुई वतन वापस आ चुकी हैं। तो मुझे अच्छा लगा, और मेरी तरफ से बड़ी माजरत कि मुझे इंतज़ार कराना पड़ा कुछ वक्त। तो इंशाल्लाह ताला, और तनहा कुछ नहीं होता, जाहिर है कि एक ताल्लुक़ होता है, एक वास्ता होता है। हम मिल के जो काम कर पाएंगे वो तन्हा आदमी नहीं कर सकता। तो मेरे पीछे मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली और दोस्त बाप, और हसन मियाँ आप शामिल हैं, पूरी उनकी टीम शामिल है। तो इंशाल्लाह हम सब मिल के कुछ ऐसा करें कि जाने से पहले, मैं अमूमन कहता हूँ कि रब के सामने जब पेश हो तो वो कहे भाई इसको तो भेजो जन्नत में, बाकियों का हिसाब किताब कर लेंगे। तो कोशिश यही है कि उसके बंदों के लिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पास फरिश्ते इतने हैं, अगर उसको इबादत जाहिर है ज़रूरी है। कल ये फतवा ना हो कि मैंने कहा इबादत नहीं, इबादत फ़र्ज है। लेकिन असल जो दुनिया बनी है वो इंसानों को इंसानों के काम आने के लिए बनी है,
اور حساب کتاب اگر ہونا ہے تو عبادت سے زیادہ آپ کے اس کام کا ہوگا کہ آپ نے اس کے بندوں کے لیے کیا کیا ہے. کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ بہتر کر سکوں. اچھا سر، کمنگ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ، آپ پہلا سوال میرا یہ کہ گلوبل پرسپشن سے اگر دیکھیں تو سر ہیومن رائٹس پاکستان کے اندر نہیں ہے ایسا کہا جاتا، تو کیا ایسا ہے؟ کیونکہ آبویسلی آپ ہیومن رائٹس چیمپئن ہیں، آپ ہی صحیح بتا سکتے دیکھیے ہیومن رائٹس کی پہلی وزارت جب بنی، میں ہیومن رائٹس بجائے اس کے کہ میں تفصیل میں کہوں کہ کیا صورتحال ہے، پہلی جو وزارت بنی ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی، وہ پہلے جو ہیومن رائٹس کی منسٹری تھی وہ تھی لاء ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، وہاں سے الگ کر کے نئی منسٹری بنائی گئی، مجھے اس کا وفاقی وزیر بنایا گیا. تو میں انسانی حقوق کی صورتحال اس طرح بیان کرنا چاہوں گا کہ جب ہم حلف اٹھا کے نیچے اترے ہیں جہاں گاڑیوں میں سب کو جانا تھا، سارے وزیروں کی گاڑیاں آ گئیں، سب اپنی اپنی گاڑیوں میں جھنڈے لگے ہوئے چلے گئے، میں کھڑا رہا، میری گاڑی نہیں آئی. تو میں نے کہا یار حلف تو میں نے بھی اٹھایا ہے. کہنے لگے صاحب ابھی تو وزارت آج ہی تو بنی ہے، وزارت تھی نہیں کبھی، تو گاڑی بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو میں نے پھر ٹیکسی پکڑی اچھا اور میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہنچا. تو انسانی حقوق کی تو یہ صورتحال ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی جو آرگنائزیشن انسانی حقوق پہ بنی تھی وہ انصار بنی ٹرسٹ ہے، اور الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے، محبتوں سے آج بھی قائم و دائم ہے. اور فنڈز کی کمی میں آتی ہے، بہت زیادہ آتی ہے. آپ خود باہر رہتے ہو، دنیا میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنا، پھر ان کو لانا، پھر ان کو آباد کرنا، کیونکہ اگر لا کے آپ نے ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیا تو وہ تو آپ کو برا بلا بددعائیں دیں گے. وہ اس سے بہتر جیل میں تھے یا پھنسے ہوئے جہاں پہ تھے وہاں تھے. تو ہیومن رائٹس کی تو سچویشن میں نے آپ کو بتا دی کہ میں واحد کھڑا رہ گیا تھا، ٹیکسی لے کے گھر گیا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، کیونکہ ہماری وزارت تھی نہیں. اور اس وزارت کے دوران میں اور میری بیوی شاہین، ہمارا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب ہم جیلوں کا وزٹ نہ کریں، جب ہم ذہنی امراض کے اسپتالوں کا وزٹ نہ، کوئی دن، ایک دن کوئی نکال کے دکھا دیں مجھے کہ ہم کہیں گھومنے پھرنے گئے ہیں یا کہیں. کوشش یہ جتنے لوگ نکل سکیں، جتنے لوگ گھروں. اور جب میں قیدی کی بات کرتا ہوں تو میری کوئی ہمدردی نہیں ہے دہشت گردوں سے، ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے قانون کے عین مطابق. لیکن میں جن قیدیوں کی بات کرتا ہوں وہ قیدی 40 50 سال سے جیلوں میں تھے، بیفور پارٹیشن جیل میں گئے اور پھر جیلوں میں ہی رہے، اور ان کو جو ہم نے نکالا ہے، تو میں ان قیدیوں کی بات کرتا ہوں جو بے گناہ ہیں. ہم جو جرمانے بھرتے ہیں یا جو ہم ان کو رہائی دلواتے ہیں یا دنیا بھر میں جانا ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو بے گناہ پھنسے ہوئے. ٹھیک ٹھیک. اچھا سر، اگر پاکستان کے اندر کوئی بندہ ہیومن رائٹس وائلیشن دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے یا اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کس طرح سے پروسیس ہوتا ہے؟ مطلب کیا رپورٹنگ یہاں پہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ دیکھیے اس میں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے. انہوں نے فیس بک پہ گئے، ہمارے پیج پہ گئے ansarbani.org، اور اپنا مسئلہ لکھ دیا. آفس میں لوگ دیکھیں گے اس کو، پھر فوری طور پہ رابطہ کریں گے اور اس کے حل نکالیں گے. دوسرا یہ ہے کہ لیٹر آ جاتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جیسے آپ امریکہ کوئی جیل وزٹ کر کے آئے ہیں، آپ نے میری توجہ دلائی کہ وہاں پہ ایک شخص مجھے ملا، یا اشخاص ملے، یا ایک خاتون ملی، یا کوئی بچہ ملا اور وہ پھنسا ہوا ہے یا کسی بھی ملک میں، تو پھر ہم اس پہ فوری طور پہ ساری ڈیٹیل لے کے، کیونکہ ہمارے لیے، چونکہ بینگ اے لائر، وکیل ہوں، تو ہمیں قانونی پیچیدگیوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. اب لوگ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ میری ضرورت نہیں ہے، وہ قانون کی ضرورت ہے. فورن آفس کو پھر ہم لوپ میں لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر وہاں پہ رابطہ کر کے اس کو وہاں سے رہا کر. ظاہر ہے کہ بغیر ایمبیسی یا بغیر کونسلیٹ کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو نیشنلٹی اس کی کنفرم کرنی ہے، بہت ساری چیزیں. تو الحمدللہ اس طریقے سے پھر ہم تک آ جاتی ہے. یا خالی یہی نہیں، باہر پھنسے ہوئے نہیں، کسی کے ریپ ہوا ہے، کسی کا بچہ مار دیا ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، کوئی اور مسئلہ مسائل ہیں اس میں بھی، اور ہم اس کی فیس نہیں لیتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ پہ نہیں کروانا چاہتے، تو اس میں ہم ظاہر ہے کہ اس کی ایک فیس ہو جاتی ہے، ورنہ یہ ٹوٹل سارا کام جو ہے فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ. اس کے اندر کون کون سی سروسز آپ لوگ دیتے ہیں؟ ہیومن رائٹس سے متعلق
ہر سروس جو ہے اچھا وہ ہم فراہم کرتے ہیں ہیومن رائٹس سے متعلق ہو. اور اگر کسی لمحے یہ بھی وضاحت کر دوں، کسی لمحے یہ پتہ چلے کہ فلانا شخص جس کی ہم مدد کر رہے ہیں وہ مدد کے قابل نہیں ہے، بلکہ وہ اس نے دہشت گردی کی ہے یا کوئی بڑا جرم کیا، چھوٹے جرائم تو قابل معافی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، تو بڑے جرائم میں اگر کوئی ہے اور بے گناہ نہیں ہے تو ہم وہ کیس کسی وقت بھی وڈرا کر دیں. اچھا ہاں، مطلب ہے کہ اس میں کیونکہ دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کو پھیلانا، اور دہشت گرد کسی کا دوست نہیں. اچھا سر، اس وقت 2024 چل رہا ہے، آپ کے پاس سینکڑوں کیسز آتے ہیں ایوری سنگل ڈے کے بنیاد پہ. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا مسئلہ چل رہا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. سر ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، اپرائزنگ کیا ہو رہی ہے، ٹرینڈنگ میں کیا چل رہا ہے، تاکہ گورنمنٹ اس کو دیکھیے اور ہم ایز اے سٹیزن بھی دیکھیں کہ جی اس کو کیسے پریکاشنس کریں. دیکھیے اس میں کئی چیزیں ہیں، ایک تو پولیٹیکل، ایک نان پولیٹیکل. اور آزادی نام کی چیز مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہی کہ ہم آزاد زندہ قوم ہیں. گاتے ہیں ہم کہ ہم زندہ قوم ہیں، لیکن پھر میں اپنے آپ کو نوچ کے دیکھتا ہوں کہ واقعی زندہ قوم ہے تو پتہ لگتا ہے نہیں، سوئی ہوئی قوم ہے. اچھائی بھی ہے، بہت اچھائی بھی ہے، لیکن نگیٹیوٹی کو جس انداز میں جس طریقے سے اس وقت پھیلایا جا رہا ہے، یہ آنے والے وقت میں بڑی خطرناک ہوگی. آپ گھروں میں جا کے دیکھیے، ایک پارٹی کا ہے، دوسرا دوسری پارٹی کا ہے، اور جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، باپ کہیں اور ہے، بیٹا کہیں اور ہے. تو یہ جو صورتحال ہو گئی ہے میرے لیے اچھی نہیں ہے، میرے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. اس کو ہم نے پازیٹیو بنانا ہے، پازیٹیو طریقے سے. اور جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، تو میں سن 47 سے اب تک کی جو پڑھتا ہوں ہسٹری، اس میں کب ایسا نہیں ہوا. لیکن جو انداز ابھی اپنا لیا گیا ہے، جس طریقے سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، اللہ ہی خیر کرے، ورنہ حالات مجھے تو ٹھیک بہت خطرناک حد تک جا رہے ہیں. سر آپ کے پاس اس وقت ایٹ دس مومنٹ ڈومیسٹک وائلنس کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں یا مسنگ پرسنس کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں؟ اس وقت انصاف بڑھنی ٹرسٹ کے پاس کتنے جو ہے وہ مین ٹاپکس، جو مین کیسز؟ دیکھیے ہمارے پاس مسنگ کا بہت بڑا کام ہے، اور وہ ہم شروع سے کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو لوگ دنیا بھر میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کا بہت بڑا کام ہے. اب اس میں مشکلات بھی بڑی آ جاتی ہیں کہ اب ہمیں وہاں پہنچنا بھی ہے، ہمیں اس کی معلومات بھی لینی ہے، ہمیں وہاں رکنا بھی ہے، ہمیں اپنی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اگلے جو کچھ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں دیکھو انصار بڑھنے کے ساتھ یہ ہوا تو ہم نہیں کرتے. ڈومیسٹک وائلنس ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس میں بچے بک رہے ہیں پاکستان میں. آپ پوچھ رہے تھے ہیومن رائٹس کی سچویشن. صبح مارننگ شوز آپ دیکھیں، اب تو ہم نے ہائی کورٹ کے ذریعے رکوایا ہے. بچوں کو بیچا جا رہا ہے 10-10 لاکھ، 15-15 لاکھ، 20-20 لاکھ میں. اور مجھے جو ڈر اور جو خوف تھا، جس کی بدولت میں ہائی کورٹ گیا اور وہاں سے پھر ہم نے رکوایا ان ساری چیزوں کو. شادیاں ہو رہی ہیں، کوئی مدد لینے گیا ہے آپ کے پاس، آپ نے صبح اس کو مارننگ شوز میں بٹھا کے اور تماشا لگا دیا، اس کی شادی کہیں بھی کر دی. اور اگر مجھے ابھی باتوں میں یاد رہے گا تو میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دوں گا. تو یہ جو چیز ہے، اگر آپ نے ایڈoption کے نام پہ 20 لاکھ میں ایک بچہ لے لیا، تو کیا 50-60 لاکھ یا 1 کروڑ میں اس کے گردے نہیں بیچ سکتے آپ؟ کیا گارنٹی ہے؟ آپ میری کیا گارنٹی دیں گے کہ اگر آپ نے ایک بچہ بیچا ہے اور وہ بچہ لینے والا اس بچے کی آنکھیں نکال کے، گردے نکال کے یا جسم کا کوئی اور پارٹ نکال کے بیچ دیتا ہے، تو اسے تو 5 گنا زیادہ آمدن ہو گئی. اور اگر نہیں بھی دیتا ہے تو آپ نے جب اس کو ٹی وی پہ پیش کیا کہ یہ بچہ اس عورت کو یا اس مرد کو ایڈoption کے لیے دیا جا رہا ہے اور اس کی 20 لاکھ قیمت ہے، وہ شیورٹی کے نام پہ رکھتے ہیں، کائی کی شیورٹی ہوگی؟ بچے کی کیا شیورٹی ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ نے اڈاپٹ کی ہے ایک بچی، میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ حسن میاں نے ایک بچی اڈاپٹ کی ہے، وہ ہو گئی 18 19 20 سال کی. اگر حسن میاں اس کو بیٹی سمجھ کے بھی گلے لگا رہے ہیں نا، تو الاؤ نہیں ہے، پھر اس کی اجازت شرع میں نہیں ہے.
اور دیکھنے والے نے ارے یہ تو وہی حسن ہے، تو آپ نے اس بچی کی بھی زندگی تباہ کر دی اور حسن میاں کی نیکی کو بھی برائی میں شامل کر دیا. تو ان ساری چیزوں کے لیے لڑنا اور پھر میڈیا کے لیے ان کا تو تماشا لگ رہا ہے نا، ان کی تو ریٹنگ بڑھ رہی ہے. بلکہ بھی پچھلے دنوں میں کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک شو اسی حوالے سے تھا مارننگ شوز پہ، اس میں وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں جو ہم کب سے چیختے چلے آ رہے تھے. رلایا جاتا ہے. مجھے ایک فون آیا رمضان کے دنوں میں کہ سر وہ کل صبح آپ کو آنا ہے پہلے روزے کو مارننگ شو میں، مارننگ شو نہیں سحری پروگرام میں، رمضان پروگرام میں. میں نے کہا اچھا، لیکن سر وہ ایک کوئی بچہ یا بچی ہو جو معذور ہو یا جس کو تھوڑا سا کوئی پرابلم ہو وہ بھی آ جائے، اور ایک باپ کو بھی بلا رہے ہیں ہم. میں نے کہا بات سنیں، آپ نے غلط آدمی کو فون کر دیا. سڑک پہ بہت سارے چل رہے ہیں جو یہ کام کرنے کے لیے ٹی وی پہ آ جائیں گے. میں نے انکار کر دیا. تو یہ صورتحال ہے جس کے اندر کام کرنا اتنا مشکل کر دیا گیا ہے، اور آپ جس کو منع کریں وہ پھر ناراض، کیسے سے کیسے پرانا دوست ہے وہ ناراض. تو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل میں میڈیا پہ بہت کم، بلکہ نہ جانے کے برابر جا رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں اپنی آواز نہیں پھیلانا چاہتا، اس کے لیے آپ ہیں اور دوست ہیں جو انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں، انسانی حقوق کی عظمت و وقار پہ یقین رکھتے ہیں، تو وہ پھیلا رہے ہیں، وہ بڑھا رہے ہیں. ان کو اللہ میاں اور مزید توفیق دے کہ وہ مزید بڑھائیں. تو یہ صورتحال ہے. سر اسی حوالے سے اگر میں پوچھوں کہ بہت سارے نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیں پاکستان کے اندر جو یا تو ابھی بھی کھلے یا پہلے بھی کھلے ہوئے، لیکن وہ بہت نا فیس بک پہ وائرل ہونے کے لیے بہت وکل ہوتے ہیں، بہت الگ الگ طریقے سے، الگ الگ اسٹنٹ کے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. کریڈیبلٹی کا نام ہو تو کریڈیبلٹی نہیں ہے، کام کا نام ہو تو کام نہیں ہے، صرف آواز ہے، صرف آواز ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، آپ جتنی زور سے چورن بیچیں گے نا اتنا بکے گا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں دینے والوں کا بھی تو ایک برائی ہے. میرے پاس آئے، آپ کا کوئی شیلٹر ہوم ہے؟ نہیں بھائی ہمارا شیلٹر ہوم نہیں ہے. کوئی بچوں کی کوئی ایڈاپشن ہے؟ میں کہا نہیں بھائی ہمارا نہیں ہے یہ کام. ہمارا کام قانون کے مطابق پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے ہے. تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. میرا سوال یہ ہے کہ 4 دیواری بنا کے آپ نے 5,000 بچے رکھے ہوئے ہیں، اور ان 5,000 بچوں نے آدھے سے زیادہ بتا چکے ہیں کہ میرا یہ گلی ہے، یہ راستہ ہے، اس سے گھر پہنچ سکتا ہوں. آپ نے کیوں رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ؟ آپ نے صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو فنڈ اسی لیے ملتا ہے کہ آپ ان بچوں کو دکھائیں، ان کی ساری ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے دکھائیں، اس کی بنیاد پہ آپ فنڈ لیتے ہیں. اس سے بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہو سکتی. شاید آپ کو معلوم ہو کہ چائلڈ کیمل جو کہ ایشو جو تھا خلیجی ممالک میں، 3-4 سال کا بچہ اونٹ کے دم کے اوپر بٹھا کے اس کو نیچے باندھ دیا جاتا تھا. وہ دوڑتا تھا، گرتا تھا، مر جاتا تھا، بہت سارے مسائل سے دوچار ہوتا تھا. ہم نے اس پہ آواز اٹھائی، میں اور شاہین گئے، ہماری وہاں ٹیم پوری آئی، اس پہ آواز اٹھائی. وہاں پہ ویڈیو بنانی منع تھی، تصویریں کھینچنا منع تھی. گیم ہے اگر تو تصویریں کھینچنا کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ وہاں بہت زیادہ مسائل ہو رہے تھے. لڑے بہت سی صورتحال خراب ہوئی. اس کے بعد وہ کھیل ختم ہوا. اب روبوٹ ہیں ان کی جگہ، بچوں کی جگہ، اور ہزاروں بچے انصار برنی ٹرسٹ نے وہاں سے نکال کے ان کے ممالک بھیجے، وہاں جا کے ان کا ٹیک کیئر کیا، ان کے بچوں کو ان کے والدین کے گھروں پہ لے جا کے ان کو آباد کیا. اور آج الحمدللہ ایک ہسٹری لکھی گئی کہ خلیجی عرب ممالک میں بچوں کی ریس ختم کر کے، اونٹ ریس ختم کر کے وہاں پہ اب روبوٹ آ گئے. امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مجھے انٹرنیشنل اینٹی ہیومن ٹریفکنگ ہیرو ڈکلیئر کیا. پاکستانیوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے شیخوں سے جو تعلقات تھے وہ خراب کر دیے. تو میں نے کہا آپ کو یہ مبارک ہو، اور جو خوش ہیں ان کو خوشی مبارک ہو، کیونکہ نہ میں ان کو بدل سکتا ہوں نہ ان کو بدل سکتا ہوں. تو یہ صورتحال ہے. اچھا سر، اگر ہم بات کریں دسترخوانوں کی،
تو کراچی میں ہر گلی گلی کے اندر دسترخوان ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو دماغی طور پر اور فزیکلی طور پر معذور کیا جا رہا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا میرا پرسپشن صحیح ہے کیا غلط ہے؟ یہ 100% صحیح ہے. اس لیے کہ لوگوں کو فقیر بنایا جا رہا ہے. انصار بڑھنی ٹرسٹ بھی یہ کام کرتا ہے لیکن سڑکوں پہ بٹھا کے نہیں, ان کو آباد کرنے کے لیے. مثلا اگر ہم 20 لوگوں کو نہیں آج کر پائے, ایک کو بھی کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض آج کا پورا کر دیا. اسے کوئی ٹھیلا دلا دو, اسے کوئی چھاپڑی دلا دو, اس میں کچھ فروٹ دے دو, کچھ سبزی دے دو, اور اس کو 3 مہینے کے لیے گھر کا خرچہ دے دو کہ یہ 3 مہینے کے لیے تمہارے گھر کا خرچہ ہے. 3 مہینے کے بعد یہ جو تم بیچو گے, باقی خریدو گے اور بیچو گے, تو اس سے اپنا گھر چلاؤ گے. ادروائز آپ سڑکوں پہ جائیے, فٹ پاتھوں پہ جائیے, شامیانے لگے ہوئے ہیں یا بینر لگے ہوئے ہیں, کھانا یار آپ اپنی قوم کو فقیر بنا رہے ہو. اور اگر کھلانا بھی ہے تو اپنے دفتر کے اندر بٹھاؤ اور کھلا دو. وہ تصویر نہیں کھینچے گی, وہ پھر فنڈ نہیں آئے گا. اصل تو سارا مسئلہ اب جو لڑائی ہے وہ فنڈز کی ہے کہ آپ کو اتنے کیوں آ رہے ہیں, مجھے کیوں نہیں آ رہے. بھائی جتنے آئیں گے کریں گے, نہیں آئے گا تو اللہ کی مرضی, لیکن فقیر نہیں بننے دوں گا قوم کو. میری بہت مجھ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ فقیر بنانے والا طریقہ جو ہے نا, مذہب بھی الاؤ نہیں کرتا, اور انسانی حقوق کا جو چیپٹر ہے وہ بھی اس کو الاؤ نہیں کرتا. اچھا سر, آپ ایک obviously ایکٹیوسٹ تو نہیں ہیں, آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں. اچھا, آپ کی مینٹل ہیلتھ ہونا بہت ضروری ہے, بالکل فوکس رہنا. آپ کس طرح سے فوکس کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس سینکڑوں کیسز آ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ فوکس ہوتے ہوں گے obviously ایک کیس پہ یا 10 کیس پہ, یا اپنے جو اسپیسیفک ٹارگیٹس ہوتے ہوں گے. آپ فوکس کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو ہے نا قدرت کے اختیار میں. 77 کی جب ماشاء اللہ لگا تھا, میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. اگر میں جیل نہ جاتا تو آج میں انصار بڑھنی نہیں تھا. جیل میں جو میں نے دیکھا, ایک قصہ سنا دیتا ہوں, باقی تو لاکھوں ہو چکے ہیں اب تک. میں عید کا دن تھا, تو جیل کی جو بیرکیں ہوتی ہیں وہ آپس میں عید ملنے کے لیے کھول دی جاتی ہیں. جیل نہیں کھلتی, بیرکیں کھول کے لوگ ملتے ہیں, عید مل جاتے ہیں. تو میں جا رہا تو مجھے ایک نابینا شخص نظر آئے جو اس طرح کر کے چل رہے تھے, عمر رسیدہ تھے. تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بھٹو صاحب سے ملنا ہے. تو میں نے کہا بھٹو صاحب تو یہاں سے جا چکے ہیں, ان کو تو ٹرانسفر کر دیا ہے پنجاب کی جیل میں, اور ویسے آپ بتائیے کیا آپ کو کیا کیا جا سکتا ہے آپ کے لیے, اور آپ جیل میں کیسے ہو؟ میں سمجھا کسی پرانے کیس میں ہوگا کوئی. کہنے لگے کہ میں اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں, وہاں ایک دکان میں بیٹھا تھا, کسی نے کسی کو قتل کر دیا. پولیس آئی, اس نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا میں تو نابینا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ اچھا چل کے بیان دے دو, اور سزا کے لیے جیل میں ڈال دیا. اس دن مجھے کلک ہوا کہ کتنی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر کئی واقعات ایسے ہوئے, پھر میں نے لا کیا. لا کرنے کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے صرف پھنسے ہوئے لوگوں کو, کیونکہ قدرت بھی یہ کہتی ہے کہ گردنیں چھڑاؤ. ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے, ہم مذہب کو آج تک سمجھے ہی نہیں. آپ ہندو کی مدد کر دو تو آپ کافر, آپ کسی اور ملک کے بندے کی مدد کر دو تو آپ اس ملک کے ایجنٹ. یار رحمت للعالمین کی ہم امت ہیں یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کہو کہ تم کہنے والے خود کافر ہو. اس رحمت للعالمین کے ہم امتی, آپ گنہگار کو مت چھڑوائیں. یا اگر اس کی سزا پوری ہو گئی ہے تو اس کو ایک دن رکھنا بھی جرم ہے, اس کو ضرور چھڑوائیں سزا پوری ہونے کے بعد. اور بے گناہوں سے آپ نے جیلیں بھری ہوئی ہیں, بے گناہوں سے آپ نے جیلیں بھری ہوئی ہیں. اور جس حال میں رہتے ہیں, میں نے ایک قیدی تھا, 10 دسمبر آ رہی تھی, 10 دسمبر ہیومن رائٹس کا ڈے ہوتا ہے, تو منسٹر تھا اس وقت میں فیڈرل. تو میرے سیکرٹری نے آ کے کہا کہ سر وہ فلانے ہوٹل میں ہم نے 10 دسمبر کا پروگرام رکھا ہے. میں نے کہا یار ہیومن رائٹس کا ڈے 5 اسٹار ہوٹل میں؟ کہیں گے سر ہر سال ہوتا ہے.
میں نے کہا اس سال تمہارا جو وزیر ہے وہ چریا آیا ہے، پاگل آیا ہے، یہ وہاں نہیں جائے گا بلکہ ہم جیلوں میں جائیں گے، کپڑے دیں گے ان کو، کھانا تازہ فریش بنوا کے دیں گے۔ تو ایک جیل وزٹ کر رہا تھا میں، تو مجھے ایک شخص نظر آیا، سب کو، اور ذہن میں یہ تھا کہ جس نے 5 سال سے زیادہ عمر قید یا 5 سال سے زائد سزا کاٹ لی ہے ڈیتھ سینٹنس میں، اس کی عمر قید میں تبدیل کر دی جائے، کیونکہ ڈیتھ سینٹنس میں رہنا ایک رات جو ہے وہ ہزاروں راتوں کے برابر ہے، اس کو عمر قید میں کر دیا جائے۔ معاف نہیں کریں آپ، قتل پہ معافی نہیں ہے، لیکن اس کو آپ اس طرح کر دیں کہ اتنی سزا اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ چھوٹی سی بیرک ہوتی ہے، بہت چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، کمرہ بھی نہیں، سامنے سے کھلا ہوا ہوتا ہے، اور 8-9 لوگ اس جگہ پہ ہوتے ہیں جو کمر سے کمر لگا کے، سر سے سر لگا کے، ٹیک لگا کے سوتے ہیں، بیٹھے ہوئے، لیٹ سکتے نہیں، اور 23.5 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں 23.5 گھنٹے وہ جو گند ہوتی ہے ان کی وہ وہیں پڑی رہتی ہے، پیشاب اور اسٹول وہ ساری چیزیں، اس میں مچھر مکھی ساری، وہیں وہ بیٹھے بیٹھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو صورتحال ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کے لیے صبح انہیں باہر نکالتے ہیں اس جگہ سے تاکہ وہ صفائی ہو، اور اس کے بعد پھر واپس وہاں بند کر دیتے ہیں۔ تو بڑی سزا ہے، اس کو عمر قید میں کر کے ان کو سزا بھی ہو جائے اور شاید اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ تو میں نے ایک بندے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تو اس نے اپنا نام بتایا، تو میں نے کہا کہ کب سے ہو، تو اس نے کہا 2-3 دن ہوئے ہیں۔ اچھا یہ میرا وہ نہیں تھا، میں پرانے دیکھ رہا تھا، تو کہنے لگا 2-3 دن ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، پھر ہم نے کپڑے دیے، کھانا دیا، شاہین ساتھ تھی، میرا بیٹا ساتھ تھا اور میرا اسٹاف ساتھ تھا، فہد میرے ساتھ تھا، تو اس کو ہم نے، پھر ذرا میں آگے چلا تو اندر کچھ ہو رہا تھا کہ اس سے پھر ملو، ایک ہوتا ہے نا، قدرت جب کسی کی مدد کرنا چاہتی ہے تو یار کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے کہا یار اس سے کیوں ملو، یہ تو ابھی 4-5 دن ہوئے ہیں آیا ہے۔ خیر میں نے کہا اچھا چلو ہم اس کو پھر ملتے ہیں، وہاں ہم پلتی مار کے بیٹھ گئے، گپ شپ کرنے لگے، پتہ چلا اس کو 40 سال ہو گئے، اس ڈیتھ سیل کے اندر اس کو 40 سال ہو گئے، اور جس زمانے میں اسے سزا دی گئی تھی سزائے موت، اس زمانے میں 13-12 سال کی عمر قید ہوتی تھی، اور اس میں بھی 6-7-8 سال گزار کے وہ رہا ہو جاتا تھا۔ اس کے 40 سال ہو گئے، اس کی فیملی انڈیا میں تھی، اس کی فیملی کا اس کو نہیں پتا وہ زندہ ہیں مر گئے ہیں کس حال میں ہیں، اس کی فیملی کو اس کا نہیں پتا تھا کہ زندہ ہے یا نہیں۔ ہم نے اس کی فیملی تلاش کی، ہم نے اس کی رہائی کے لیے کوشش کی کہ اس کو اب انصاف ملنا چاہیے۔ اب جو 30 سال ایکسٹرا دیے ہیں یا 35 سال ایکسٹرا ہوئے ہیں، یہ کس جرم ہے؟ کیا شرع اجازت دیتی ہے اس کی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو ہم نے اس کی رہائی کی کوششیں کی، اس کو فیملی ڈھونڈ کے اسے رہا کرا لیا۔ رات کو ہم کافر، ہم غدار، اور دنیا بھر سے میسیجز آ رہے کہ بہت بڑا کام کیا ہے پاکستان میں کسی انسانی حقوق کے وزیر نے، بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن ہمارے ملک میں جن کی دکانیں چمکاتے ہیں انہوں نے غدار کر دیا۔ اسی طریقے سے جو شپ پھنسا تھا ایک، آپ کو یاد ہوگا، ایم بی سوئز، اس میں سب لوگوں کو وہاں سے جا کے کس طرح نکالا ہے کہ میں جانتا ہوں، میرا دل جانتا ہے۔ نکال کے جب ان کو واپس لائے ہیں تو پاکستان میں تو ہمیں پاکستان میں تو جلن اور حسد اتنی ہے نا۔ انڈیا نے کہا کہ یہ انڈینز، سری لنکن، ایجپشین، پاکستانی اس لیے رہا ہوئے ہیں only because of this man, former human rights minister انصار بنی، ٹھیک؟ تو یہ کس کا کریڈٹ ہے؟ پاکستان کا کریڈٹ ہے، اور آپ اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یا تو آپ اس سیاسی جماعت کے ہوں یا آپ اقتدار میں ہوں تو سب ٹھیک ہے، اقتدار میں نہیں ہے یا سیاسی جماعت میں نہیں ہے، آج آپ کسی کی بات کیجئے، میں گالیاں دوں گا، میں جس کی بات کروں گا آپ دیں، اور ہم لڑ لیں گے۔ ایسا پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا۔ جن حالات سے پاکستان اس وقت دوچار ہے، ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے، ہم انسان نہیں رہے۔ اچھا سر، یہ جو 40 سال کی عمر جن کو قید ہوئی تھی، ان کا ذرا واقعہ سنائیں کہ کیا ہوا؟
حسن میاں ہوا یہ کہ ہم قیدیوں کو مل رہے تھے اور جو 10 سال سے زیادہ تھے ان کی سزاؤں کا نوٹ کر رہے تھے کہ ان کی عمر قید میں تبدیل کروا دی جیسے. تو ہمیں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو جس نے کہا کہ میں 2-3 دن پہلے، ہم تو 10 سال سے اوپر کے لوگ دیکھ رہے تھے، ہم نے اس کو کھانا کپڑے دیے، ہم آگے بڑھ گئے. پھر وہ ہوا کہ نہیں اس کو ملنا ہے، اندر سے کچھ ہو رہا تھا. یہ جو کبھی کبھی کچھ چیزیں روحانی ہوتی ہیں نا، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ اس سے پھر ملو. ہم ملے اس سے، تو پھر ہم نے اس سے بیٹھ کے گپ شپ لگائی. تو اس نے اپنا نام، سکھوں والا نام بتایا. پہلے اپنا نام ابراہیم بتایا تھا اس نے. تو میں نے کہا تم نے پہلے تو ابراہیم کہا، اب تم یہ نام بتا رہے ہو. کہنے لگا جی میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں زبردستی مسلمان کیا. اور میں نے کہا تم کہہ رہے ہو 4-5 دن ہوئے ہیں. تو کہنے لگے 4-5 دن مجھے اس جیل میں آئے ہوئے ہوئے ہیں، پہلے کسی اور جیل میں تھا، اس جیل میں آئے ہوئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا اچھا مسلمان کیوں ہوئے؟ کیونکہ میں انسانی حقوق کا وزیر ہوں، میرا یہ جاننا ضروری ہے کہ کہیں جبر ظلم ستم کے ذریعے تو مسلمان نہیں کیا، میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. کہنے لگا کہ ایک رات مجھے خواب آیا کہ ابراہیم، نہیں ابھی تو اس کا نام وہی سکھوں والا تھا، کہ ایک فرشتہ آئے گا، بڑا گنہگار ہوں میں، اپنے آپ کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک فرشتہ آئے گا جیل توڑ کے تمہیں نکال کر لے جائے گا. اب میری جگہ کوئی گنہگار سے گنہگار انسان بھی ہوتا تو وہ کہتا کہ وہ میں کیوں نہ بنوں. اگر اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اس کو 40 سال ہو گئے ہیں، تو وہ میں کیوں نہ بنوں. تو میں نے پھر اس کی معلومات لی ساری. کہنے لگا کہ کسی نے زبردستی نہیں کی، میں سو رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ ایک فرشتہ آئے گا اور اب تمہیں جیل توڑ کر لے جائے گا، رہا کرا دے گا. تو میں نے کہا یار یہ میں کیوں نہیں. جب میں نے یہ سوچا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا، لائر ہوں نا، سوال آیا کہ بھئی تمہیں کیسے پتا کہ یہ میرے نبی ہیں؟ مجھے تمہارے بھگوانوں کا نہیں پتا کہ کون کون کس چیز پہ مانتے ہو، تو تمہیں کیسے پتا کہ یہ میرے نبی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن اخبار آیا خواب کے بعد اور اس میں مسجد نبوی تھی تصویر. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں تو میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے مجھے یہ کہا. تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے. تو میں نے کہا یار مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا، مجھے شاید وزیر ہی اسی لیے بنوایا گیا کہ یہ کام کسی ایک انسان کی بھی زندگی کو بچا لینا. اور ہم نے جن لوگوں کو راہ کروایا ہے، ایک قصہ اور بتا دیتا ہوں. مختار بابا تھے، جب پاکستان بنا تو وہ پاکستان آ گئے، ایبٹ آباد میں یا اس علاقے میں کہیں رہتے تھے. ان کی بیوی خوبصورت تھیں، کسی دوست کو ان کو پیار آ گیا ہوگا، محبت ہو گئی ہوگی تو بہن بنا لیتا، بیٹی بنا لیتا. یار اس نے پلان یہ کیا کہ مختار بابا کو جیل ڈلوا دے اور اس سے شادی کر لے خود. ایک دن اس نے پلان اپنا پورا کرنے کے لیے یہ کہا آگے کہ مختار بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مر گئے ہیں وہ، اور ڈیڈ باڈی ایسی نہیں ہے کہ گھر پہ لائی جائے تو ہم دفنا رہے ہیں. یہ بیوہ ہو گئی. اس کو پولیس والوں کو پیسے دے کے لونیسی ایکٹ کے تحت مینٹل ہاسپٹل بھجوا دیا، جیل اور جیل سے مینٹل ہاسپٹل. پھر وہ جیل آ گیا، وہاں سے اس کو ٹرانسفر کر، کیونکہ پہلے 1 یونٹ تھی، پاکستان ایک تھا تو صوبوں کا نہیں تھا، تو اس کو پھر وہاں سے انہوں نے ٹرانسفر کروا دیا باہر کی جیل میں، پنجاب میں اور سندھ میں. ایک دن میں کراچی جیل وزٹ کر رہا تھا تو مجھے گانوں کی آواز آئی کہ کوئی شخص بڑی خوبصورت آواز میں گنگنا رہا ہے. تو میں نے جیلر سے کہا، میں نے کہا یار یہ کون ہے؟ کہنے لگا قیدی. میں نے کہا یار ملنا ہے. پھر میں اس سے ملا تو اس سے پوری تفصیل لی ہم نے. اس کو کچھ یاد تھا، اتنے سال گزر گئے تھے، کوئی 35-40 سال میرے خیال ہے کہ اس کو بھی ہو گئے تھے. تو اس سے پوری تفصیل لی، پھر ہم نے تلاش شروع کی.
تو ہمیں پتہ چلا کہ ایسے ایسے ہوا تھا اور اس کی بیوی کی شادی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تو بیوہ سمجھ رہی تھی اپنے آپ کو، انہوں نے کچھ خدمت کی ہوگی اس کو، ظاہر ہے کہ اب اس کو اپنانا ہوگا. تو وہ کراچی چلے گئے. پھر کراچی ہم ڈھونڈتے رہے، اور کراچی میں جس دن ہمیں پتہ چلا کہ فلانی جگہ پہ اس کی بیوی ہے، ہم وہاں جب پہنچے ہیں تو شامیانہ لگا ہوا تھا اور قرآن خوانی ہو رہی تھی. پتہ چلا کہ وہ شوہر مر گیا ہے جو دوسرا تھا، اور مختار بابا کو ہم نے بتایا کہ ایسے ایسے ہے، لیکن اس سے ان کے بچے تھے. تو اس نے کہا کہ یہ تو لوگ میرے بچوں کو عجیب اس سے دیکھیں گے کہ میری بیوی نے گناہ کیا ہے اور یہ ساری چیزیں. وہیں سے انہوں نے کہا واپس لے چلے، واپس لے آئے. اختر جیل میں پیدا ہوا، اس کی ماں کو ریپ ہوا، ریپ کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا، اور 40 سال جیل میں رہا. ایک دن مجھے پتا چلا، میں لاہور گیا، اس کو جب ہم نے رہا کرایا تو انگلی پکڑا کے سڑک پار کرائی تھی کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں نا سڑک ہوتی کیا ہے. تو یہ دل، دماغ، ڈائری، یہ سب بھری ہوئی ہے ایسے واقعات سے کہ جو شاید دنیا میں بہت کم ممالک میں ہوتے ہوں گے. لیکن کوئی مجھے اب تبدیلی نظر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو بھی آیا وہ سب اقتدار کے لیے سب اکٹھے رہے، اب ایک دوسرے کی گالم گلوچ اور ایک دوسرے کو اس میں لگے. تو یہ کیا دیں گے قوم کو؟ اچھا سر، پہلی جو آپ کے پاس جو پہلا کیس آیا وہ کب تھا اور وہ کیا تھا؟ پہلا تو وہی تھا جو جیل میں مجھے ملا تھا اور جس کو سزا کے لیے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا، وہ تو پہلا تھا. اس کے بعد جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ایک خاتون تھی پٹھانی، اس پٹھانی کو جیل میں زیادتی ہوئی، اس کے نتیجے میں بچی پیدا ہوئی. ہمیں پتہ چلا جب شور مچا، تو شور مچنے پہ انہوں نے بچی کو مارنے کی کوشش کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. ہم لڑے، لڑ کے اس کو آزادی دلائی اور بچی کی زندگی بچ گئی. اسی طرح ایک لڑکی تھی، رخسانہ نام تھا، کچھ تھا، اسے کلفٹن پہ کوئی ریپ کر رہا تھا، اس نے اس کو مار دیا، وہ جیل چلی گئی، اور اس کی فیملی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں رہتی تھی. وہاں گئے، گھر ڈھونڈا، گھر ڈھونڈ کے ان کو لے کے آئے. تو اس طرح بس پھر وہ ایک کیس سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے، بلکہ ایک واقعہ تو ایسا تھا کہ مہردین، کسی اور مہردین کے نام پہ 20 سال جیل میں رہا. ایک مہردین نے کوئی جرم کیا، ان کی کہیں خبر چھپی ہوگی اخبار میں کسی مہردین کی، یا کوئی پولیس گئی ہے لاہور، لاہور سے مہردین کو، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اسے پکڑا کیوں جا رہا ہے، اسے پکڑ کر لیا، یہ خانہ پوری کر دی. ٹھیک ہے، وہ مہردین جب رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک پاکستان کے ڈان اخبار میں فرنٹ پیج سٹوری آتی ہے. صدر پاکستان کراچی تشریف لاتے ہیں، جنرل ضیاء الحق تھے اس وقت، اور جنہوں نے مجھے ان ساری تکلیفوں سے گزارا تھا جیل میں، لیکن وہ اللہ کا راستہ تھا، ان کو وہ تھا، وہ آتے ہیں کہ انصار برنی سے ملنا ہے. مجھے بلایا گیا، میں چلا گیا، انہوں نے کہا آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے. اور میں نے وہ سٹوری پڑھی ہے مہردین کی، تو میں اور میری مسز، آپ اور آپ کی مسز، ہم اس کے گھر جائیں گے اور اس کو کچھ ہم اس کی زیادتی کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. میں نے کہا واہ، میں نے کہا جنرل صاحب واہ، یہ تو بڑا زبردست کام ہو جائے گا، اس کی سڑک بن جائے گی، اس کا گھر بن جائے گا، اس کو روزگار مل جائے گا. بات آئی گئی، ختم ہو گئی. تو میں نے کہا اب ان کے یہاں سے کوئی ایڈی سی یا ملٹری سیکرٹری فون کرے گا کب جانا ہے. خیر ایک پیریڈ گزر گیا، اس کے بعد پھر ایک جگہ ملے، ارے بنی صاحب میں بھول گیا تھا. صدر پاکستان بھول نہیں سکتا، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل بھول نہیں سکتا، اس کا ایڈی سی لکھ رہا ہوتا ہے جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. میں نے کہا بھول گئے تھے، ہو گیا ہوگا، پریزیڈنٹ ہے پاکستان کا، ہو گیا ہوگا.
پھر بات ہو گئی کہ جانا ہے جانا ہے، تیسری دفعہ پھر ملے، پھر وہی، چوتھی دفعہ ڈاکٹر رتفا کا ایک پروگرام تھا، اس میں فرنٹ رو میں بیٹھا ہوا تھا، تو جیسے ہی آئے ہیں پروگرام میں، چیف گیسٹ تھے اس پروگرام کے، تو اسٹیج پہ بیٹھتے انہوں نے وہیں سے مجھے اٹھ کے سلام کیا. اب میں بڑی عجیب کیفیت میں کہ یار صدر پاکستان، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، اسٹیج کے بعد سامعین بھرے ہوئے، اور میری عجیب، کیونکہ وہ ایج بھی ایسی تھی کہ میں نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی. پھر وہ چائے پہ ہم ایک جگہ، پھر جب ختم ہو گیا پروگرام تو چائے پہ ہوئے، کہنے لگے بھائی، میں نے کہا جنرل صاحب سوری، آپ نے ایک آدمی کی آس بندھائی اور وہ 3 دفعہ ٹوٹ چکی ہے، میری گردن کاٹ کے آپ کو دے دیتا ہوں، آپ ڈرائنگ روم میں سجا لیں تاکہ آپ کو یاد دلاتا رہے کہ آپ نے کسی بد نصیب سے وعدہ کیا ہے پہنچنے کا، اس کی آس بندھی ہے اور آپ نہیں گئے. وہ وہیں سے سائٹ پکڑ لی انہوں نے. میں نے کہا کہ اگر یہ چلے جاتے تو بہت بہتری جیلوں میں آ جاتی، لیکن اتنا ضرور میں یہ بھی مانوں گا کہ اس کے بعد جب تک فوجی حکومت رہی، جیلوں کے حوالے سے کام ہوا. ہم کوئی لیٹر لکھتے تھے، اس پہ فوری کارروائی ہوتی تھی، جیلوں سے متعلق کمیٹیاں بن گئیں، میں اس میں شامل تھا اور بڑی کوشش ہوئی. لیکن اس کے بعد پھر جیسے سیاسی نظام آیا، میں سیاسی نظام کو برا نہیں کہہ رہا، میں ان لوگوں کو برا کہہ رہا ہوں جو سیاسی نظام کا لبادہ اوڑھ کے ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. اچھا سر، کبھی پولیٹیکل پریشر آیا ہے کہ یہ چیز نہ کریں یا یہ چیز کا کریڈٹ آپ ہمیں دے دیں؟ کیونکہ obviously آپ بہت آگے ہوتے ہیں، اس کے اندر تو obviously آتا ہوگا. پولیٹیکل پریشر تو مجھ پہ کبھی نہیں آیا، لیکن واقعات کچھ ہیں، اس میں سے میں نام نہیں لیتا. مجھے ایک منسٹر نے رابطہ کیا، انڈیا میں ایک صاحب پھنسے ہوئے تھے، ان کو میں رہا کرا کر لے کے آیا. تو ان صاحب نے جو منسٹر تھے مجھ سے رابطہ کیا کہ ایسا ہے کہ ان کو آپ میڈیا پہ آ کے کہہ دیجئے کہ صدر پاکستان نے رہا کروایا ہے، تو صبح ناشتے پہ ملیں گے تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ صدر پاکستان نے ان کو رہا کروایا ہے. میں نے کہا منافقت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کر دوں گا، صدر پاکستان ہے تو میں شکریہ ادا کر دوں گا، مگر یہ کیسے کہوں کہ انہوں نے چھڑوایا ہے. جو چھوٹ کے آیا ہے وہ بھی سوچے گا کہ یار اس میں تماشا کس نے لگایا اور بیچا کس نے. تو اس قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا پریشر، سیاسی قسم کا پریشر کبھی بھی نہیں ہے. اور کبھی آپ کو ڈر لگا ہے مطلب کسی کیس نہیں میں؟ نہیں 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 نہیں، ڈر ہوتا کیا ہے؟ ڈر ہوتا تو پھر تو ختم ہو گیا تھا. کسی بھی کیس میں آپ کو ڈر نہیں لگا تو کچھ تو تھاٹ آتی ہوگی کہ اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اگر آپ کا بلیو ہو، یس، جب آپ کا بلیو ہے خدا کے اوپر، تو آپ بے گناہ کو چھڑانے جا رہے ہیں نا، تو کیا رب آپ کے ساتھ نہیں ہوگا؟ ہم ان جگہوں پہ گئے ہیں جہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا، وہاں سے لوگوں کو نکال کے لے کے آئے. لیکن کبھی کبھی جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ ہم فنڈز میں ہمیں بڑی پرابلمز آ جاتی ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہمارے پاس دکھانے کے لیے تماشا نہیں ہے. اگر ہمارا شیلٹر ہم ہو بھی تو بھی ہم ان کو میڈیا پہ نہیں لائیں گے، انہیں ہم دکھائیں گے نہیں، ان کی عزت و ان کی خیال رکھیں گے. یہاں لوگ چاہتے یہی ہیں کہ لنگڑی ٹانگ ہے، ٹی وی، صبح بیٹھ کے عورتیں گھر میں رو رہی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سارا تماشا ہے، یہ اس بچے کی انسانی حقوق متزلزل کیے جا رہے ہیں، ان کو خراب کیا جا رہا ہے، اس کے جو رائٹس ہیں وہ اس کو تماشا لگا کے. اور آپ یقین کیجئے کہ ایسے ایسے تماشے لگتے تھے. اب تو خیر ہائی کورٹ کے بعد کافی کم ہو گئے. شادیوں میں پتہ چلا 7 طلاقیں کرائیں ان میں سے ہم نے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا. ایک لڑکی تھی، میں نام نہیں لوں گا، میڈیا سے تھی وہ، اس نے مجھے اپروچ کیا کہ انصار بھائی ایسے ایسے ہوا ہے اور میڈیا پہ بیٹھ کے میری شادی ہوئی ہے. شادی جو تھی وہ جس سے ہوئی ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا رہا کہ وہ سرجن ہے، امریکہ سے اس نے ڈگری لی ہے، وہ حافظ قرآن ہے اور وہ بزنس مین ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہے.
تو میں نے کہا اس طرح ٹی وی پہ 5 دن بیٹھ کے اگر کسی نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے تو حکومت سو تو نہیں رہی ہوگی, کسی نے تو نوٹس لینا چاہیے. کہیں گے سر مجھے شک ہے. میں نے کہا پھر ایسا کرو کہ تم اس کو کہو کہ انصار بھائی کو میں نہیں بلا پائی شادی میں, تو ہم ان کا کھانا رکھ دیتے ہیں, تو ان کو ہم اچھی طرح سے وہ کرتے ہیں. اور میں نے کہا جتنی تمہاری 5-6 بہنیں ہیں وہ, تو میں نے کہا ان کے ہاتھ میں موبائل دینا, بس وہ یوں پکڑ کے موبائل دبا کے اور ویڈیو بنتی رہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہو کہ ہم کیا سوال کر رہے ہیں. وہ آئے صاحب, انصار برنی صاحب, وہ جو انداز ہوتے ہیں. میں نے کہا ہاں بھائی میں نہیں آ پایا, تو میں نے کہا چلو بھائی اس کو ہم ولیمہ نام دے دیتے ہیں, یہ کر باتیں کی, کیونکہ مجھے اصل چیز نکالنی تھی. میں نے کہا آپ نے یہ جو سرجن ہے کہاں سے ڈگری لی ہے؟ کہنے لگا امریکہ سے. تو میں نے کہا اچھا کس طرح کیسے؟ تو رہتے آپ پاکستان میں ہیں اور یونیورسٹی جو آپ بتا رہے ہیں یہ لندن میں ہے, اور لی آپ نے ڈگری امریکہ سے. پھر وہ گول مول آئے بائیں شائیں, میں سمجھ گیا, اور وہ ویڈیو بن رہی ہے. اس کے بعد میں نے کہا, نام نہیں لیتا میں نے کہا کہ یار میرا ایک کیس لگا ہوا ہے, اس میں مجھے کوئی ایسی سورہ یا آیت بتاؤ جو میں اس میں کوٹ کر سکوں, مثال دے سکوں کہ اللہ کا یہ حکم ہے. حافظ قرآن تھا ہی نہیں وہ. میں نے کہا آپ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی؟ تو اس لڑکی نے مجھے بتایا تھا یہ کہتا ہے میں پرائم منسٹر کا ایڈوائزر ہوں, اور میں پرائم منسٹر مجھے فرصت دیتے ہی نہیں, نکلنے دیتے ہی نہیں, تو میں دیوار کود کے وزیر اعظم ہاؤس کی دیوار. میں نے دل میں سوچا اس کے تو جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں اگر یہ دیوار کودے وزیر اعظم ہاؤس کی. تو میں سمجھ گیا پورا. میں اپنے ساتھ اس کی ایک احتیاطاً طلاق نامہ بنا کے لے گیا تھا کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اسی وقت پکڑا جائے گا, ادروائز یہ بھاگ جائے گا. میں نے پھر اس کو جو سنائی ہے, میں نے کہا اٹھ اب بلا, تو کس کو بلائے گا. پھر وہ میں نے اس کو پھر انسان کا بچہ بنا دیا. بعد میں پتہ چلا اس کی 4 یا 5 شادیاں اس سے پہلے تھیں. وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے وزیر اعظم کا ایڈوائزر, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے حافظ قرآن, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ. پھر میں نے کہا شادی اپنے کر اب طلاق نامے پہ دستخط, کیونکہ وہ چاہ رہی تھی. اچھا چاہتے تو ہم اسے بہت اچھال سکتے تھے, ہنگامہ کر سکتے تھے, لیکن وہ 5-6 بہنیں تھیں, تو ہمیں ان کے نام اور ان کی عزت کا, فیملی کی عزت کا خیال رکھنا تھا. تو ایسی چیزیں جو ہیں بہت ہوتی رہتی ہیں, بہت ہوتی رہتی ہیں. تو کبھی ڈر نہیں ہوا, کبھی خوف نہیں ہوا, کیونکہ جو کروا رہا ہے وہی سب سے بڑا محافظ ہے. پھر ڈرنا کا ہے یار. جی سر, عورتوں کی بات ہو رہی ہے تو سر پاکستان کے اندر کیا وومن انوائرمنٹ فرینڈلی ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے باسز ہو گئے, کلائنٹس ہو گئے, ایون کی کولیگس ہو گئے, تو وہ obviously وومن ہراسمنٹ ادھر بہت ہوتی ہے, آنکھوں سے ہو گئے, ہاتھ سے ہو گئے, یا کسی بھی طریقے سے ہو گئے. تو وہ کیوں ہوتے ہیں اور اس کا کیا پریونشن کس طرح سے کریں؟ دیکھیے ایک تو اصل وجہ یہ بھی ہے کہ قصور کہیں نہ کہیں دو طرفہ بھی ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں. دوسرا یہ کہ ہم نے عورت کو اپنی باندھی سمجھ رکھا ہے, غلام سمجھ رکھا ہے. بس نکاح نامہ ہوا اور وہ غلام ہے, 4 کر لیں, 3 کر لیں. مجھے کہیں ایسی چیز شرع میں نظر نہیں آئی کہ جہاں پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی ہوئی ہو. شرع میں کہیں مجھے نظر نہیں آئی, ممکن ہے میں غلط ہوں. اور اگر ہوئی بھی تھی تو وہ نبی تھے, وہ صحابی تھے, وہ اصحاب تھے, آپ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو عورت کو ہمارے یہاں کمزور سمجھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے جو ٹی وی پہ اشتہار چل رہے ہیں آج کل, یہ اتنی عمر ہے, یہ اس کا یہ ہے, اس کا یہ ہے, اس کا یہ. آپ کیسے اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ جو بندہ آیا ہے وہ صحیح ہے؟ تو کہیں نہ کہیں قصور دونوں طرف بھی ہے, اور کہیں نہ کہیں عورت کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے یا فیملی کے لیے دب جاتی ہے. ہراسمنٹ تو بہت زیادہ ہے عورتوں کا پاکستان میں, بہت زیادہ ہے. اور اگر وہ دب رہی ہے تو کیا انصار بنی آ سکتی ہے؟ اور انصار او یس, او یس, او یا نہیں, وائی ناٹ, کیوں نہیں.
اس کو پورا حق ہے خلا کا. وہ لیکن سر اس میں پھر یہ بھی آتا ہے نا کہ اگر وہ obviously اس وقت اسی گھر میں رہ رہی ہے اور وہ انصار بنی ٹرسٹ آ جاتی ہے تو اگر شوہر کو پتہ چل گیا تو پھر ایک نیا ماس کھڑا ہو جائے گا نہیں, تو اس کا کیا ہمیں اس کی پرواہ نہیں. شوہر کیا کرے گا, سر جائے کچھ بھی کورٹ میں, پھر تو وہ پھر نیکسٹ لیول پھر ہراسمنٹ کر بھگت سکتے لیں ہیں گے, پھر وہ ہاتھ بھی بھگت, اٹھا سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے پھر ہم بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ہیں ٹھیک مطلب ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تو نہیں ہے. پھر ہمیں پتہ ہے کہ ایسے شخص کو کس طرح ڈیل کرنا ہے کہ ایک تو تم نے غلط کام کیا, اپنی بیوی کو یا بیٹی کو یا بہن کو تم نے برباد کیا, اس کی زندگی تباہ کی, اور اس پہ تم اس کو مارنے بھی آؤ گے. تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے. ٹھیک سر وہ پھر سمجھ آ جاتی ہے ہاتھ اٹھانے والے کو کہ بھی یہاں ہاتھ نہیں اٹھانا. صحیح بات ہے. اچھا سر اگر ہم بات کریں انفلیشن کی تو انفلیشن کا کیا فرق پڑتا ہے ہیومن رائٹس کو, کیونکہ جب سے کووڈ ہوا ہے تو obviously موت کا سما تھا, سب پریشان تھے, سب اپنے گھروں میں تھے, اس وقت تو موت یاد آ رہی تھی لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ باہر جا کے دوسرے کام کر رہے تھے, ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہے تھے, کسی کے ہاتھ میں کچھ اور مطلب ویپنس تھے اور پھر کسی کو ڈرا رہے تھے, اور پھر چوری چکاری بہت بڑھ رہی تھی, اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ رہے تھے. اس کا ذرا سر بتائیں کہ انفلیشن سے کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیے, جس کے گھر میں اس کی ماں بیمار ہونا, جس کے گھر میں اس کی بہن بیٹی بیوی بیمار ہو, وہ کچھ بھی کرے گا. ہمارے یہاں اتنے ادارے ہیں, ہاسپٹل ہیں, آپ ذرا جا کے تو دیکھیے. جو میٹر ہوتا ہے نا ٹیکسی کا, جو 2 نمبر میٹر ہوتا ہے فاسٹ جانے والا, ان کی اس سے بھی زیادہ جو ہے فیس بڑھ رہی ہوتی ہے ایوری ڈے. جتنے بھی ایسے ادارے ہیں, موسٹلی سارے نہیں, جتنے بھی ایسے ادارے ہیں, ان کو آپ جا کے دیکھیے کہ ان کے دعوے کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے. میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں. تھر میں ہمارا کام چل رہا ہے, کنوؤں کا, پانی کا, کیونکہ وہ صحرا ہے, وہ وہاں پہ پانی نام کی چیز 3 سال کے بعد کہیں بارش ہوتی ہے تو ملتا ہے. اور سولر پینل ہیں, وہ لگوا کے, لائٹ کروا کے, اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو کچھ چیزیں ہمیں یہاں سے لے کے جانی تھی, تو میں اور شاہین گئے قبرستان, یہاں پہ لکھوانی تھی کچھ پلیٹیں. تو یہ اتر کے گئیں پلیٹ لکھوانے کے لیے, اور میں گاڑی میں بیٹھا تھا تو میری نظر ایک نوجوان لڑکے پہ پڑی. تو وہ بالکل یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا, کووڈ کا زمانہ تھا. تو میں نے کہا لوگ فقیر نہیں بنانے, ان کو انسان بنانا ہے. میری بیوی آ کے بیٹھی, کہنے لگی کہ اس لڑکے کو دیکھا تم نے؟ تو میں نے کہا, انہیں بتا رہے 4 یا 5 دن سے اس کی ماں نے, بہنوں نے کھانا نہیں کھایا, اور ان کی حالت بہت بری ہے, تو اس کی کچھ مدد کر دو. میں نے کہا وہ کہہ رہی ہیں تو لگ بھی رہا ہے تھوڑا سا ڈاؤن بالکل. تو 100-200 روپے نکال کے میں نے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے. وہ خوشی سے ایسے گیا ہے جیسے اس کو پتہ نہیں کیا مل گیا. پھر میرے دل میں آیا, میں نے کہا یار 100-200 میں تو روٹی بھی نہیں آئے گی, 4-5 لوگ کیسے کھائیں گے. تو میں نے گاڑی موڑی اور اس کے پیچھے گیا. میں اس کو آواز دے رہا ہوں رکو رکو رکو. وہ یہ سمجھا کہ کہیں واپس نہ لینے آئے ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو وہ اور تیز بھاگنے لگا. میں نے کہا بیٹا ایک منٹ رکو. پھر اب اماؤنٹ تو نہیں گنی میں نے, لیکن جو بھی میری جیب میں تھے میں نے نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھے, اور خدا کی قسم اس کی آنکھوں میں خدا نظر آیا. وہ پھر جیسے گھر گیا جس حسن کے ساتھ. تو یہی زندگی کی خوشیاں ہیں, آپ سب کے ساتھ کرتے ہیں تو سب میں تو سبھی آ جاتے ہیں. اچھا اسی حوالے سے میرا سوال یہ کہ کبھی آپ ایموشنل ہوتے ہیں, کیونکہ obviously آپ کو الگ الگ کیسز آتے ہیں, ایموشنل جب ہوتے ہوں گے تو obviously وہ مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہوگا کہ آپ پورا خود ہی انوالو ہو گئے اسی چیز کے اندر. میرے خیال یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا ہوگا جس دن ایموشنل نہ ہوتے ہوں, کیونکہ ہر ایک کی ایک نئی کہانی ہے, ہر ایک کی ایک نئی داستان ہے, ہر ایک کا ایک نیا غم ہے. اب مثلا کسی کی ماں کو کینسر ہے, یا بہن کو, یا بیٹی کو, یا گھر کے کسی فرد کو کینسر ہے, باپ کو, آپ کتنا دے دیں گے اس کو؟ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ لاکھ دے دیں گے. ایک دن کے لاکھ سے زیادہ خرچہ ہے کینسر کے پیشنٹس کا, ایک دن کا. پھر آپ پھٹیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہماری سرزمین ہے, یہ ہماری ماں ہے, یہ ہماری دھرتی ہے, جہاں پہ ہمارے لوگ
بیماریوں میں جا کے بے موت مر رہے ہیں. آپ جا کے دیکھیں ہاسپٹلوں کا جو عالم ہے بھائی. یہی کھانا آپ ایک دن کا بچا کے ہاسپٹل کے کسی کا خرچہ دے دیں, کیونکہ وہ خبر نہیں بنے گی, وہ شاید تصویر نہیں کھینچے گی. میں اس کھانا کھلانے کے خلاف نہیں ہوں. کھانا کھلانا ہے تو عزت کے ساتھ چار دیواری کے اندر بٹھا کے کھلاؤ, پھر باہر کوئی دیکھے گا نہیں, کوئی پیسے نہیں دے گا. سارا کھیل اس وقت پیسے کا ہے کہ کس طریقے سے ہم اتنے ارب بنا لیں, اتنے خرب بنا لیں, اتنا. ٹھیک ہے. اور ایک چیز کی اور, اگر برنی نام جو ہے, انصار برنی جو ہے, سب سے پرانا نام ہے انسانی حقوق میں. اب کئی برنی آ گئے, تو میری یہ ایک درخواست ہوگی کہ اگر کسی کے اعمال کسی اور طرف ہیں تو اس کا انصار برنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ انصار برنی صاحب کا تعلق صرف انصار برنی ٹرسٹی, صرف انصار برنی ٹرسٹی سے, کوئی نہیں ہے. یہ میں نے کہا میں وضاحت کر دوں, کیونکہ بہت ساری شکایتیں ہم تک آتے ہیں کہ ہم یہ دینے آئے تھے تو انہوں نے کہا نہیں یہیں پہ دے دیں, ہم یہ کرنے آئے تھے یہیں پہ کر لیں. تو کئی شکایتیں ایسی بھی ہیں کئی جگہوں پہ قبضہ کرنے کی. میرے پاس آج بھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو مجھ تک بھیجی گئیں, لیکن میری مجبوری ہے کہ لوگ کہیں گے برنی برنی کیوں لڑ رہے ہیں. تو لڑنا چاہیے مجھے, لیکن آپ اتنے معصوم کیوں بن رہے ہیں کہ آپ سب کچھ ان کو دے رہے ہیں جنہوں نے خود لوٹا ہوا ہے سب کچھ. اچھا سر, اگر یوتھ کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کا کیا میسج ہے کہ یوتھ کیا کرے کہ پاکستان شیپ ہو, پاکستان ایک اچھا ملک بنے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن پاکستان میں نہ ہو؟ جس لمحے ہم اپنے آپ کو انسان سمجھنے لگیں گے تو ہمیں انسانیت کی اور انسانوں کی قدر بڑھ جائے گی. ہم اپنے آپ کو ہی آج تک انسان نہیں سمجھ سکے. کسی کی بے عزتی کرنا, کسی کو قتل کر دینا, یہ بہادری کے ہمارے یہاں نشان سمجھے جاتے ہیں, جبکہ سب سے بڑا بزدل وہ ہے جو کسی کی زندگی لیتا ہے, کیونکہ یہ کام رب کے ہیں. زندگی دینا, زندگی لینا, جو بھی حالات ہیں وہ رب کے پیدا کرنا ہے, انسانوں کے اختیار نہیں. انسان کو کیا اختیار دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے اندر اتنی سکت ہے, اتنی طاقت ہے, اتنی قوت ہے, تو برائی کو روکو, اچھائی کو پھیلاؤ, اور اگر کوئی کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے اس کے لیے ضرور کھڑے ہو. کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ روز قیامت فیصلہ ہوگا, عبادت وہ معاف کرنے والا ہے. اس کے پاس اتنے فرشتے ہیں کہ پوری ان فرشتوں کی عمر بھی گزر جائے تو اللہ کے آگے سجدوں میں تو کمی نہیں ہوگی. اللہ نے انسان بنایا انسانوں کے لیے. کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں, ہر انسان کے اندر خدا بستا ہے. تو پھر خدا والے کام کرو نا یار. دوسروں کو لوٹ رہے ہو, مار رہے ہو, اپنے ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے, پھر اللہ والے کام کرو نا. جب تمہارے اندر بستا ہے. میں انڈیا میں تھا تو کسی گردوارے گیا, تو ایک سکھ تھے جو پاکستان کے تھے, کہنے لگے کہ آپ کے یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر پیسے دیے چپلیں جو ہیں وہ مسجد یا گردوارے میں رکھیں؟ میں نے کہا ہاں ہمارے یہاں ہوتا ہے, مگر چوری کے لیے, چوری کرنے کے لیے. آپ نئی چپل پہن کے جاؤ, وہ تو چھوڑو یار, حرم میں آپ چپل اتارو, نئی چپل غائب ہوگی, پرانی نہیں ہوگی. دیکھیے دنیا میں سب سے بڑی جو آپ جس کو دھرتی کہتے ہو ماں ہے, ماں دھرتی کہتے ہیں. تو ماں کا یہ حشر کرتے ہیں جو ہم نے آج پاکستان کا کیا ہوا ہے. جس طرح ہم نے تماشے لگائے ہوئے ہیں, دنیا میں ہماری کم بدنامی ہو رہی ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ اور اگر یہی حال رہا, گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے, گھروں میں مار پٹائی شروع ہو گئی, تو پھر پاکستان اللہ ہی کے حوالے ہے. وہی کچھ بہتر کر پائے تو کر پائے, ورنہ انسانوں نے تو اس کو, میں اب دیکھ رہا ہوں نا کہ جو ابھی حکومت میں تھے ایک ساتھ ایک دوسرے کی تعریفیں, دنیا کے چکر, دنیا میں گھومنا, دنیا میں وزارتوں کو جا کے کل میں سن رہا تھا, پرسوں سن رہا تھا, وہ گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو اگر تمہارے اندر اتنی منافقت ہے تو پھر تم یہ بتاؤ کہ تم اس ملک اور قوم کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہو. اور جتنے دعوے ہو رہے ہیں یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, مجھے تو لگا پاکستان جنت بننے جا رہا ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم یار؟
آپ حقیقت بتاؤ قوم کو اعتماد میں لو، Practical ways بتائیں، صحیح بات پریکٹیکل آپ بنے اور پریکٹیکل راستے دکھائیں. صحیح بات. ہمارے یہاں ہے ہی نہیں ایسا. ہم بس خود اور کئی واقعات ایسے ہیں کہ جھنڈا تو لگ گیا گاڑی پہ، جھنڈے کی قدر نہیں آئی. ہمیں قدر چاہیے، جھنڈا ہمارے دل میں ہونا چاہیے، دھرتی ماں ہمارے دل میں ہونی چاہیے. لوٹ رہے ہیں ہم تو ماں کو، دنیا میں ماں کو دیتے ہیں، ہم اپنی ماں کو لوٹ رہے ہیں. اچھا سر، انصار بڑنی ٹرسٹ کا مشن اور ویژن کیا ہے؟ انسانیت، انسانی عظمت و وقار کو اجاگر کرنا، جاگ پیدا کرنا. ابھی جو میں عرض کر رہا ہوں حسن میاں، یہ جاگ کے لیے کر رہے ہیں نا. آپ اگر اتنی دور سے آئے ہیں تو جاگ کے لیے آئے ہیں نا، کہ جو امریکہ میں یا دیگر ملکوں میں پاکستانی آباد ہیں ان کے اندر ایک سوچ پیدا کی جائے کہ میں بھی پاکستان ہوں، تم بھی پاکستان ہو، تو جاگ پیدا ہوگی. میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو. جتنا درد مجھے ہوگا اتنا ہی تمہیں ہوگا، اور جتنی خوشی مجھے ہوگی اتنی ہی تمہیں ہوگی. جس لمحے یہ پیدا ہو جائے گا کہ ہم سب ایک ہیں، بغیر کسی فقے کے، بغیر کسی مذہب کے، پاکستان کی دھرتی کا جو اولاد ہے وہ پاکستانی ہے. اور ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا، یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر. بلکہ مزیدار بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے، میں نے ان سے زکوٰۃ نہیں لی، جن کو یہ اعتراض تھا کہ وہاں کیوں کھدوائے، وہاں کیوں کیا، کیونکہ وہ غیر مسلم ہے. کیا اللہ میاں برسات غیر مسلموں پہ نہیں برساتا؟ انسانیت تو سب کے لیے ہے. انسانیت تو سب کے لیے ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ایسی جاگ پیدا کی جائے کہ پاکستانی بھی نہیں، انسان کو انسان سمجھے. آج جو فلسطین کی صورتحال ہے نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کل میں کئی جگہوں پہ دیکھ رہا ہوں، ان بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، ان بچوں کی لاشوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، ان بچوں کے زخموں کو دیکھا ہے. غلطی کسی کی بھی ہو، بھگت کون رہی ہے؟ انسانیت. اور اگر یہ پھیل گئی تو کون محفوظ رہے گا؟ سارے پٹاخے چلیں گے اور 1 منٹ میں دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. سر، انصار بڑنی ٹرسٹ کے کیا کیا پروجیکٹس ہیں؟ ہمارے یہاں جو بھی انسانی حقوق سے متعلق، مینلی تو جیل اور ذہنی امراض کے اسپتال. اچھا. کیونکہ وہاں کسی کی نظر نہیں جاتی، وہاں کسی نے کوشش نہیں کی. ہم نے فرسٹ ٹائم جیل اور ذہنی امراض کے اسپتالوں میں شروع کیا. اس کے بعد پھر جو انوائرمنٹ ہے اس پہ، مسنگ پرسنس، سب سے خطرناک کام ہمارا مسنگ پرسنس پہ کام کرنا ہے. کیونکہ اس میں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے ذاتی دشمن بن جاتے ہیں. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن قوم کی دعائیں ہیں، آپ سب کی دعائیں ہیں، اللہ نے کامیاب کیا ہے. پھر بچہ مل جائے تو کبھی ماں کی خوشی دیکھو، اس کی دعائیں خالی تھوڑی جاتی ہیں. وہ جو دعا دیتی ہے ہمیں پھر، یا باپ دعا دیتا ہے ہمیں پھر، تو وہ خالی تو نہیں جاتا. تو مسنگ پرسنس پہ ہے، جیلوں پہ ہے. اب ہم نے زیادہ کام شروع کیا ہے غیر ممالک میں جو پھنسے ہوئے ہیں، اور اتنے زیادہ ہیں. بھئی ہیومن ٹریفکنگ کا مجھے انٹرنیشنل ہیرو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کنڈولیزا رائس نے ڈکلیئر کیا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت افریقہ میں بھی کتنے ہزار پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں جو شپ پہ جانے کے لیے بےتاب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے ڈوبنے کے باوجود. کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے؟ کشمیر میں 350 سے زیادہ خواتین پھنسی ہوئی ہیں جو شادیاں ہو کے گئی تھیں، 10 سے 15 سال ہو گئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا. کشمیر کا حصہ جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. اب ان عورتوں کا بھی مستقبل ختم، ان کے بچوں کا بھی مستقبل ختم. پوری نسل خراب ہو گئی نا. تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ آپ جب تک حکومت، آپ سب جگہ جا رہے ہیں، ان عورتوں کے لیے بھی آواز اٹھا دیتے. سیریا میں کتنی عورتیں جو زیارتوں کے لیے گئیں اور وہاں پھنسی ہوئی ہیں، ان پہ آواز اٹھا دیتے. ہمیں سب نے کہا کہ ان پہ آواز نہ اٹھاؤ. میں نے کہا کیوں، وہ انسان نہیں ہے کیا؟ تو ہمیں جو بھی تکلیف میں ہے، وہ میرا دشمن بھی ہے، اگر وہ غلط تکلیف میں ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. کتنا میرا بدترین دشمن بھی ہے،
اگر وہ تکلیف میں ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ میں انسانوں میں تفریق کرنا نہیں چاہتا. اگر آپ تفریق کرو گے تو پھر آپ پھر تو انسان میں نہیں ہے. انسانی، ہم خود انسان نہیں رہے نا. یہ صورتحال ہے. لیگل سے دیکھیے انصار بنی ٹرسٹ کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ لیگل ایڈ ہے. اس میں جو کیسز شروع ہوئے وہ میرے جیل جانے کی وجہ سے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر، وہاں سے جو کچھ میں نے سیکھا پھر وہ میں نے باہر نکل کے اس پہ کام شروع کیا. اب کافی آرگنائزیشنیں ہیں جو لیگل ایڈ پہ کام کر رہی ہیں، لیکن ہم نے اس کی بنیاد رکھی کہ انصاف ہر ایک کو ملنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے. لیگل ایڈ کے ساتھ ابھی ہمارا کام تھر میں بہت زیادہ چل رہا ہے، بہت زیادہ. وہاں پہ کنویں، کیونکہ پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ہے وہاں پہ. اور مزیدار بات بتاؤں کہ 87 89 سے ہمارا وہاں کام ہے. اب تو بڑھ گیا ہے. پہلے ہم اونٹ پہ جاتے تھے، میں آپ کو تصویر بھیج دوں گا، وہ دیکھیے گا کہ اونٹ پہ ہم کیسے جاتے تھے سامان لاد کے، کیونکہ وہاں ریت میں چل ہی نہیں سکتے. وہاں ایک گاڑی چلتی ہے، کیکڑا کہتے ہیں اس کو، کہ کیکڑے کی طرح وہ بھی اس ریت میں نہیں جا سکتی تھی جہاں ہمیں پہنچنا ہوتا تھا، کیونکہ اصل پیاس وہیں پہ. یہ 6 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے عورتیں جو ہیں پانی بھر کے گھروں میں لاتی ہیں ایوری ڈے. اور اس کو ہم کوشش کی ہے ہم نے، بلکہ کچھ جگہوں میں ہم نے ایسے سبمرین پمپ لگوائے ہیں کہ وہاں سے پانی نکالا، 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور پائپ ڈالا. اس گاؤں میں چونکہ پہنچنا مشکل تھا تو پائپ ڈال دیا، وہاں پہ ٹنکی بنوائی، اس ٹنکی سے سپلائی کر دی. ان کو گھر آپ اگر پھر بھی وہ 6 کلومیٹر آئے تو فائدہ کوئی نہیں. اور جن حالات میں آپ وہاں کئی کیسز ایسے ہیں، اگر ہم آپ کو دکھائیں، کسی کو یہاں کینسر ہو گیا ہے، کسی کو یہاں ہو گیا ہے، کسی کو گردن عجیب ہو گئی ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں عجیب ہو گئے. ہم بیچنا چاہیں تو خوب بیچ سکتے ہیں ان چیزوں کو، لوگ بیچ رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی بھی عاقبت کو سنبھال کے رکھنا ہے. سر آپ وہاں پہ اسکول ہی بنانے سنے؟ ابھی ہم نے شروع کیا ہے. لیکن نا پانی سب سے اہم، پانی کے ساتھ ہم نے کیا یہ کہ ٹینکس بنا دیے ہیں، اس میں پانی جاتا ہے، وہاں سے جو بھرنا چاہے بھر لے. اب ہم نے کیا یہ کہ اسکول شروع کر دیے ہیں، ٹیچر رکھا ہے، اس کی تنخواہ ہے، اسکول کا یونیفارم، ان کو کھانا، یہ ہم نے شروع کر دیا ہے. رات کو اگر کوئی حاجت ہوتی ہے تو ان کے لیے ہم نے ٹوائلٹس بنوانے شروع کر دیے. ان ٹوائلٹس کے اندر خوف یہ ہوتا ہے کیونکہ سب کچا ہے، سانپ بہت زیادہ ہیں وہاں پہ، تو سانپ کا ڈر بہت زیادہ رہتا ہے، اور دیگر موذی کیڑے جو ہیں وہ. تو ہم نے وہاں پہ اب لائٹیں لگوانی شروع کر دی ہیں ان گاؤں میں، کہ اس گاؤں میں لائٹ لگے گی، اگر رات کو کسی کو حاجت ہے تو پانی وہیں ہوگا، وہ تو ایک نل لگا دیں گے ہم وہاں پہ. اب یہ جو موذی چیزیں ہیں جس سے نقصان ہو سکتا ہے انسان کو، اس کے لیے وہاں پہ ہم لائٹیں لگوا رہے ہیں. اور رات کو کوئی بیٹھ کے پڑھنا چاہے، کوئی آنا جانا چاہے ایک دوسرے کے گھر میں، زندگی ہے، موت ہے، بیماریاں ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم سولر کے ذریعے، سولر پینل جو پانی دے رہا ہے وہ الگ، اور جو لائٹوں کے لیے گاؤں میں لگا رہے ہیں وہ الگ. تو اب ایجوکیشن پہ، پانی، اور یہ جو باتھ رومز وغیرہ ہیں اس پہ ہمارا فوکس زیادہ ہے. ایک اور ہے کہ وہاں پہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ عموماً معذور ہوتے ہیں. عموماً عورت جیسے ہی پریگننٹ ہوتی ہے، ہم چھوٹی چھوٹی جگہ ابھی ہمارے ذہن میں فنڈز پہ ہے ہمارے، اگر فنڈز ہمیں ملے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم اس کو کریں گے، کہ عورت پریگننٹ ہوئی، پانی بھر کے لا رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، بچہ پیدا ہوا تو جس حال میں پیدا ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو ہمارے جو بھی کلینک بنے گا اس میں رابطہ کرے، وہاں اس کا پورا مکمل ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ ہونے کے بعد اس کو انرجی یا جو ضرورت ہوگی وہ اس کو فراہم کی جائے گی، وٹامنز وغیرہ، تاکہ اس کا بچہ جو ہے، کیونکہ وہاں عورت دودھ نہیں پلا پاتی،
کیونکہ ہے ہی نہیں کچھ, وہ تو خود بھوکی ہے. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچے کی زندگی جو پیٹ میں ہے اسے کیسے بچایا جائے, اور پھر چھوٹا سا کلینک, اور جب پیدا ہو تو اس بچے کو جو ہمارے اس میں ہوگا دودھ کا انتظام, ملٹی وٹامن کا انتظام اور دواؤں کا انتظام انشاءاللہ تعالی, لیکن ڈیپینڈز آن فنڈز. اچھا سر, obviously آپ کے بہت سارے فینز ہیں, بہت سارے سپورٹرز ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو آپ کو دیکھتے ہیں. اگر وہ سپورٹ کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں؟ دیکھیے 2-3 طریقے ہیں. زکوٰۃ کا جب مہینہ آتا ہے وہ تو افضل ترین مہینہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہے, زکوٰۃ الگ ہے, ڈونیشن الگ ہے. زکوٰۃ میں تو آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ غیر مسلم پہ نہ لگائیں, وہ تو ایک شرعی تقاضا ہے, اور جب آپ ہمیں پابند کر رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں پابند ہوں. ڈونیشن جو ہے یہ شرعی تقاضا نہیں ہے, اس میں آپ ہمیں کہتے ہیں جہاں دل چاہے انسانوں پہ خرچ کریں, پھر ہم اس کو بلا تفریق رنگ و نسل, بلا تفریق مذاہب, پھر ہم اس میں اس کو کہ بھئی یہ ڈونیشن ہے اور ہمیں دینے والے نے یہ کہہ کے دیا ہے کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں, تو پھر ہم اس کو اس حساب سے خرچ کرتے ہیں. اس میں آپ ویب سائٹ پہ جا کے ہمارا پتہ لے سکتے ہیں, ایڈریس لے سکتے ہیں, فون نمبر لے سکتے ہیں, اور ڈائریکٹ بھی بھجوا سکتے ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ, صرف زکوٰۃ میں ہم پابند ہیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے, اور اگر آپ نے پابند نہیں کیا ہے پھر ہم خرچ کر سکتے ہیں. اچھا سر, دنیا کے لیے انسانیت کے ٹاپک پہ آپ کی کیا اپیل ہے؟ آؤ انسان بنے, اس سے بڑی کیا اپیل ہوگی. انسان نہیں ہے نا, ہم نے لبادہ اوڑا ہوا ہے, کھال چڑھائی ہوئی ہے انسانوں کے اندر سے, ہم جانور ہیں. ہم جانور نہ رہیں, انسان بن جائیں, اور نئی نسل کو آگے بڑھانا ہے. نئی نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے سیاست میں, باقی چیزوں کے اندر. جس طریقے سے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے, آنے والے حالات اچھے نظر نہیں آتے. اور سیاست ہوتی رہے گی اگر ملک قائم و دائم ہوگا, لیکن اگر ملک کی سرحدوں سے کھیلا جائے گا, ملک سے کھیلا جائے گا, تو کہاں سیاست کرو گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ باہر رہتے ہیں اور خدا نہ خواستہ پاکستان کو کوئی نقصان ہوتا ہے, تو سب سے پہلے یہ جتنے باہر رہنے والے ہیں ان سب کو واپس کہا جائے گا کہ اب جاؤ اپنے گھروں میں. پھر کہاں جاؤ گے؟ آج سوچو, آج اٹھ کھڑے ہو کہ نہیں ہم سب اتحاد کے ساتھ رہیں گے, ہم سب اپنے ملک کے لیے جئیں گے مریں گے. لیکن جس ملک میں رہتے ہو اس کے قانون کو بھی خراب نہیں کرنا, اس ملک کی عزت و حرمت کو برقرار رکھنا ہے, کیونکہ ان کی مہربانی کہ ہمیں انہوں نے. لیکن اگر وہ بھی اس لیے کہ آپ پاکستان کی آپ کی پہچان ہے. بنگلہ دیش جا کے دیکھو, جن حالات میں ہم میاں بیوی دیکھ کے آئے ہیں, ایک دن نہیں رہ سکتا کوئی. میں نے تو یہ کہا کہ سارے سیاستدانوں کو ایک جہاز میں بھر کے بنگلہ دیش لے جایا جائے, اور جہاں یہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں چھوڑ دیا جائے ان کو کہ 2 راتیں یہاں رہو. اگر 2 گھنٹے میں بھاگ کے نہ آ جائے نا اور پاکستان کو چومے چاٹیں, تو پھر کہیے گا. جن حالات میں جن کا ملک نہیں ہوتا نا, ان کو پتہ چلتا ہے کہ ملک کیا ہوتا ہے, دھرتی ماں کیا ہوتی ہے. تو ہمیں قدر کرنی ہوگی. اچھا سر, دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وقت, اور وہ وقت آپ نے ہمیں دیا. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. تھینک یو ویری مچ آپ کا, آپ کی ٹیم کا. اور دیے سے دیا جلتا ہے, آئے ہم سب مل کے دیا جلائیں, لیکن روشنی کے لیے, آگ لگانے کے لیے نہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ انصار برنی صاحب کے ساتھ. میں نے یہ سیکھا کہ جب سب سے پہلے ہیومن رائٹس کی منسٹری بنی تو کس طرح سے انہوں نے ہوٹل سے, ٹیکسی سے اپنے آفس گئے. میں نے یہ سیکھا کہ وہ کس طرح سے 24 گھنٹے ٹائر لیس ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے تھے. ایک بھی دن ایسا نہیں گیا ہے ان کا کہ وہ پرزن وزٹ نہ کیا ہو انہوں نے. میں نے یہ سیکھا کہ برنی نام ہونے سے کوئی انصار برنی نہیں بن سکتا. میں نے یہ سیکھا کہ ہیومن رائٹس کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. میں نے یہ سیکھا کہ ہیومن رائٹس کی جب بات آتی ہے تو وی ہیو ٹو بی اے گلوبل سٹیزن. صرف پاکستانی, صرف مسلمان سوچ کے نہیں چل سکتے. کوئی بھی رنگ ہو, کوئی بھی فرقہ ہو, کوئی بھی نیشنلٹی ہو, ہمیں پہنچنا چاہیے اینڈ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. کامنٹ باکس کے اندر آپ نے مجھے بتانا ہے. اسی کے ساتھ
ملتے ہیں اگلے یوٹیوب اور ٹک ٹاک ویڈیو میں، فیس بک اور انسٹاگرام کی پوسٹ میں، ٹویٹر یعنی کہ ایکس کی ٹویٹس، پنٹرسٹ کی پنس، واٹس ایپ کی اپڈیٹس، لنکڈ ان کی ایکٹیویٹیز میں. اسی کے ساتھ حسن انصاری.